बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर हम सिलसिले अहकाम कुरान में हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करते हैं उन आयात से मुताल्लिक जिनका ताल्लुक अहकाम से होता है। आज हमने जिस आयत का इंतखाब किया है उसका ताल्लुक न सिर्फ ये कि अहकाम से है, बल्कि ये कहा जा सकता है ये जो आयत मुबारका है उम्मुल अहकाम है, यानी अहकाम के हवाले से एक बहुत ही बुनियादी उसूल इस आयत मुबारका में बयान किया गया है। सबसे पहले तो चलते हैं आयत मुबारका के उस हिस्से की तरफ जिसका इंतखाब आज हमने किया है। तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन में है। इस आयत मुबारका से आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो ये है कि हलाल कहने के लिए दलील की हाजत नहीं होती, बल्कि हराम कहने के लिए दलील चाहिए होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आयत के तर्जुमे में तो ऐसा कुछ जाहिर नहीं हो रहा कि इसके अंदर कोई ऐसा उसूल छुपा हुआ है। अल्लाह ने चाहा तो आप इस सिलसिला देखते रहेंगे तो न सिर्फ ये कि ये उसूल आपके जहन में उतरेगा, बल्कि इसके साथ साथ इस उसूल की रोशनी में क्या क्या मसाइल शरिया मुतफर्रे होते हैं, निकलते हैं, और कौन से इल्म हिकमत के ऐसे अहकाम हैं जो इस आयत मुबारका से हमें सीखने को मिलते हैं, वो बातें भी हमें पता चलेंगी। सबसे पहले तो चलते हैं उन उन्वानात की तरफ कि इस आयत मुबारका के पस मंज़र में आज हम जिनको ज़ेर बहस लाते हुए गुफ्तगू करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हमने कौन कौन से उन्वानात शामिल करने हैं। आयत मुबारका के उन्वानात। नंबर 1, अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में तख्लीक मौजूदात और इसके मकासिद को बयान किया है। नंबर 2, ये आयत मुबारका अज़मत और शरफ़ इंसान को बयान कर रही है। नंबर 3, इस आयत मुबारका में फ़िक़्ह इस्लामी का एक अजीम उसूल बयान किया गया है कि जब तक किसी चीज की हुर्मत साबित ना हो उसे हराम नहीं कह सकते। नंबर 4, अहकाम के नाजिल करने में वही इलाही का तरीक़ेकार क्या रहा है। नंबर 5, इबाहत असल है। इस उसूल के तहत कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या क्या अहकाम साबित होते हैं। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इस आयत मुबारका में जिस उन्वान पर हमने गुफ्तगू करनी है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुबारका यानी आयत मुबारका के इस हिस्से में, आयत तो तवील है लेकिन आयत के एक हिस्से का इंतखाब हमने किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस हिस्से में तख्लीक मौजूदात के मकसद को बयान कर रहा है। वल्लज़ी खलक़ लकुम, वही है रब ताला जिसने तुम्हारे लिए पैदा की हैं मा फिल अर्दि जमीआ, ज़मीनों में जो कुछ भी है तुम्हारे लिए पैदा किया है। तो तख्लीक मौजूदात का एक मकसद बयान किया गया कि जो मौजूदात हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अशिया बनाई हैं, जो मुनाफ़े बनाए हैं, जो फ़वाइद मुकर्रर फरमाए हैं, वो इंसानियत के लिए हैं, तुम्हारे लिए हैं। इससे क्या मुराद है? उलमा ने इसके दो पहलू बयान किए हैं। एक पहलू ये है कि या तो इससे मुराद ये है कि तुम्हारे दीनी फ़ायदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें बनाई हैं कि तुम्हें जब फ़ायदा पहुँचे और तुम इन चीज़ों को देखो, इनसे फ़वाइद उठाओ, इनसे मुनाफ़े उठाओ, दुनिया की चीज़ों से मुतमत्ते हो, तो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की याद आए, अशिया को देखकर इसके बनाने वाले का एहसास हो, अल्लाह ताला पर और ईमान पुख्ता हो। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें बनाई इस एतबार से कि तुम्हें दीनी फ़ायदा पहुँचे। लेकिन दूसरा जो माना है वो ज़्यादातर मुफस्सिरीन ने यही करार दिया कि दूसरा माना ज़्यादा ज़ाहिर है, और यही आयत की मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी बनाया है ये इंसान के इस्तेमाल के लिए बनाया है, इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है। इंसान जो इनसे फ़ायदा उठाए, दुनियावी तौर पर इनसे नफ़ा हासिल करे। इस आयत मुबारका में इस बात को बयान किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक़ कायनात फरमाई और तख्लीक़ात के करते हुए जो चीज़
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہمارے لیے وہ یہ بیان فرمائی کہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ قابل غور ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ خلقہ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں تخلیق کا تذکرہ ہے، ایجاد کا تذکرہ ہے۔ یہاں سے وہ عظیم نقطہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یقینی طور پر یہ کائنات جو ہے ایک وقت ایسا تھا جب معدوم تھی، وجود نہیں رکھتی تھی، نہیں پائی جاتی تھی، آسمان بھی نہیں تھے، سمندر بھی نہیں تھے، زمین بھی نہیں تھی، پہاڑ بھی نہیں تھے، بلکہ یہ سب چیزیں وجود میں آئی ہیں، عدم سے وجود میں آئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ابدی ہیں، قدیم ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری جو سائنس ہے، جو سائنسدان ہیں، اس بات کا تو وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، بعد میں وجود میں آئی ہیں، ایک زمانہ تھا کہ اس کے بعد میں یہ چیزیں وجود میں آئیں۔ لیکن ان کی جو اندازے ہیں، ان کی جو تھیوریز ہیں، ظاہر بات ہے وہ اندازوں پر قائم ہے۔ کوئی ہزاروں سال پہلے کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ خبریں متواترہ پہنچ رہی ہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا، ایک اندازے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ اندازے قائم کیے کہ جناب پوری کائنات جو ہے کسی بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، ایک اچانک ہونے والا حادثہ تھا، اس سے پہاڑ بھی بن گئے، سمندر بھی بن گئے، زمین بھی بن گئی، اور جناب جو جاندار تھے وہ بھی تخلیق پا گئے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ خیر یہ ایک جداگانہ بحث ہے۔ یہاں صرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ خلقہ کا لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کائنات پہلے معدوم تھی، کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ کا دوسرا موضوع یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ انسان کا جو شرف ہے اور عظمت ہے وہ کیا ہے، اس لیے کہ تمام تر جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تابع رکھی ہیں، انسان کو اس پر فوقیت دی ہے، انسان کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ کہنا کہ خلق لکم، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فوقیت رکھتا ہے، انسان اعلیٰ ہے، انسان برتر ہے، یہ چیزیں اس کے تابع ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں تمہارے لیے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ قدرت اور طاقت عطا کی ہے کہ وہ سمندر کے تہ تک جا پہنچا ہے، پہاڑوں کو اس نے کاٹ دیا ہے، وہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ گیا ہے، اور انسان جو ہے روز بروز اس کائنات پر جو ہے اپنی دسترس بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب طاقت، یہ سب قوت، یہ سب کرنے کا جو حوصلہ ہے یا تدبیر ہے یا حکمت ہے یا جو سوچ ہے یا اس سوچ میں جو طاقت ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرما دیا۔ دیگر آیات میں بھی اس کا تذکرہ فرما دیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے اور اسے تسخیر دی ہے۔ یہ چاہتا ہے اور جس طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، ان تمام چیزوں پر یہ جا کے قابض ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، اس کا جو نظام ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ یقینی طور پر جتنی بھی سائنسی ایجادات ہیں، نت نئی جو ایجادات، حیران کن ایجادات جو ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ آیت مبارکہ ان ایجادات کی گویا کہ ہمیں خبر دے رہی ہے کہ کائنات کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں انسان کی دسترس نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تو انسان پہنچے گا، انسان فوائد اٹھائے گا، انسان آگاہ ہوگا، انسان پر جو مخفی راز ہیں کائنات کے وہ عیاں ہوتے رہیں گے، وقت لگے گا، لیکن انسان کی جو ترقی ہے اس میں انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو ہمارے رب عز و جل نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہے۔ ہمیں یہاں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، جو کہ خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام عبث نہیں ہوتا، فضول نہیں ہوتا، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔
تو کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، خواہ وہ ایک ذرہ ہو، وہ بھی فضول نہیں ہے، عبث نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا خلق لکم، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ فضول ہو سکتا ہے؟ اب کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا جو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو فضول نہیں ہے، عبث نہیں ہے، مقاصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، تو سانپ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو انسان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بچھو کی تخلیق کیا گیا، اس سے تو انسان کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، نہ صرف انسان کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ درندوں کو نقصان پہنچتا ہے، پرندوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے اگر ایک پہلو کو دیکھیں گے تو ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوگا، لیکن ہمیں تمام پہلو سوچنے پڑیں گے۔ ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی اسکول کے زمانے میں کہ کسی جگہ جو ہے وہ کسی گاؤں میں بلیاں بڑی پائی جاتی تھیں۔ گاؤں والوں نے یہ پروگرام بنایا کہ بلیوں کو گاؤں سے پاک کر دیا جائے۔ اب بلیاں تو انہوں نے سارے بھگا دی، اب جناب چوہوں کا راج ہو گیا۔ پہلے وہ بلیوں کو برا سمجھتے تھے، اس کو نقصان دہ سمجھتے تھے، جب اس سے نجات حاصل کی تو چوہے آ گئے۔ اب پچھتائے کہ جناب بلیاں ہی اچھی تھیں، کہ چوہے جو حرکتیں کر رہے ہیں، بلیاں تو اس کے مقابلے میں لاکھ درجے بہتر تھیں۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو نقصان دہ سمجھ رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر اعتبار سے نقصان دہ ہو۔ آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے، جیسے جیسے سائنس کی ترقی کس بات پر مشتمل ہے؟ سائنس کی ترقی مشتمل اس بات پر کہ اس پر جو مخفی پردے ہیں وہ ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، وہ چیزوں کی جو حقیقتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آتے جا رہی ہیں، اسے ہی سائنسی تحقیق کہا جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے، درخت کو لے لیجیے، درخت کو کاٹنے پر اس درخت میں جو موجود لکیریں ہوتی ہیں، انسان آج اس علم تک بھی پہنچ گیا کہ یہ لکیریں بھی ایک معنی رکھتی ہیں۔ یہ صدیوں پرانے جو تغیرات آتے ہیں موسم کے اندر، اس کا پتہ بتاتی ہیں۔ اس سے جو ہے انسان سابقہ زمانوں میں کیا طوفان، آندیاں اور موسمی تغیرات آتے رہے، اس کے پہچان کرتا ہے۔ ایک درخت میں پائے جانے والی لکیریں بھی جو ہے وہ فضول نہیں ہیں۔ تو وہ چیزیں جنہیں ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں ان میں بھی فائدے ہیں، یقینی طور پر بہت سارے فائدے ہیں، بات ہے سمجھنے کی۔ آیت مبارکہ کے اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں، جو کہ یوں کہہ لیجئے کہ مرکزی عنوان ہے۔ وہ مرکزی عنوان ہے جس کے پیش نظر ہم نے آیت مبارکہ کا یہ حصہ اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فقہ اسلامی کا ایک عظیم اصول بیان کیا گیا ہے کہ جب تک کسی چیز کی حرمت، حرام ہونا، ناجائز ہونا ثابت نہ ہو اسے حرام نہیں کہہ سکتے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ محترم ناظرین آپ نے سماعت کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بلا کسی تخصیص کے یہ ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ پھر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو منع کر دی گئی، جس سے روک دیا گیا، ان چیزوں سے رک جائیں گے، باقی جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا طریقہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا فرمائے اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، صحف اور کتب نازل فرمائی، ان میں احکام بیان فرمائے۔ اب ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی یا رسول پایا جاتا تھا۔ ہاں ایسا ضرور تھا کہ بعض اوقات آنے والا نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتا تھا، بلکہ وہ سابقہ شریعت ہی کو فالو کرتا تھا اور اسے شریعت کے احکام بیان کرتا تھا۔ اور ایسا بھی ہوتا رہا کہ کچھ امتوں پر جو چیزیں حرام تھیں وہ بقیہ امتوں پر حرام نہیں تھیں، تو احکام بھی بدلتے رہے۔ جس سے منع کیا جانا تھا منع کر دیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو ان کاموں سے منع کر دیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، ایک امت میں حلال تھی دوسرے میں حرام، یا ایک امت کے لیے وہ حرام تھی دوسری کے لیے حلال۔ تو یہ دار و مدار رہا احکام کے اوپر کہ جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، اس کام کے کرنے سے روک دیا، تو اب وہ کام جو ہے وہ اس امت کے لیے حرام ہو گیا تھا۔ یہود کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہفتے کے دن شکار
کے لیے منع کر دیا گیا، اور بہت سارے ایسے احکام تھے پچھلی امتوں میں جو امت محمدیہ میں نہیں پائے جاتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ جب آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس کے بعد سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک درمیان کے عرصے میں کوئی نبی آیا یا نہیں، اگرچہ کہ علماء کرام کچھ روایتوں کو لے کر اس تعلق سے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا یہی موقف ہے کہ یہ جو زمانہ تھا وہ زمانہ فطرت تھا۔ محترم ناظرین، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ زمانہ فطرت کیا ہوتا ہے۔ زمانہ فطرت جو ہے وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات تھیں وہ تو لوگوں تک نہیں پہنچی، مطلب زمانہ گزرتا گیا، اور علماء نے اس حوالے سے کتابوں کے اندر جو بحث کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کتنا عرصہ گزرا۔ بعض علماء نے کہا کہ 6 صدیاں گزری، بعض علماء نے لکھا کہ 3 صدیاں گزری، تو 300 سے 600 کے درمیان جو ہے وہ اقوال پائے جاتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ گزرا جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ اب پھر لوگوں نے کس چیز پر عمل کیا، لوگ احکام کے تعلق سے کیا کرتے رہے، تو اس زمانے کو زمانہ فطرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک فطرت سلیمہ پائی جاتی ہے۔ فطرت سلیمہ پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی عقل کے ذریعے، اپنی عقل سلیم کے ذریعے اس بات پر ایمان رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بہت سارے انسان زمانہ فطرت کے اندر وہ رہے کہ جو عقیدہ توحید پر قائم رہے، انہوں نے بت پرستی نہیں کی، انہوں نے شرک نہیں کیا، انہوں نے وجود معبود تعالیٰ کا انکار نہیں کیا، تو وہ فطرت سلیمہ پر قائم رہے۔ اسی طریقے سے بقیہ افعال کے تعلق سے وہ زنا کے قریب نہیں گئے، وہ ان چیزوں کے قریب نہیں گئے جنہیں خبائث کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہر امت میں حرام رہی ہیں، وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوئیں، اور انسانی جو فطرت سلیمہ ہے اس کا تقاضا بھی یہی رہا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہی رہی ہوں، جسے دھوکہ دینا ہے۔ اب دھوکہ دینا ایسا فعل ہے کبھی بھی کسی امت میں حلال نہیں ہوا، زنا ایک ایسا فعل ہے کبھی بھی کسی امت میں حلال نہیں ہوا، اسی طریقے سے قتل ناحق جو ہے یہ ایک ایسا فعل ہے جو کبھی حلال نہیں ہوا۔ محترم ناظرین کرام، زمانہ فطرت میں کیا طریقہ کار رہا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ لوگ فطرت سلیمہ جس بات کی دعوت دیتی تھی اس بات پر عمل پیرا رہے۔ بعض لوگ بڑے جری اور بے باک ہو کر یہ کہہ دیا کرتے ہیں محض ایک عقلی قیاس کے پیش نظر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین تو اس وقت انتقال فرما گئے تھے جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو لہٰذا وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ ایک زمانہ تھا، وہ زمانہ فطرت تھا۔ زمانہ فطرت میں جو لوگ عقیدہ توحید پر قائم تھے وہ لوگ مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، وہ لوگ نجات پائیں گے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین کریمین ہیں وہ اسی زمانہ فطرت پر عمل پیرا تھے، اور ہمارے علماء نے کئی جو ہے وہ استدلالات اس حوالے سے بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک رحموں میں، پاک اسلاب میں آپ کو منتقل کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مشرک جو ہے یا کوئی کافر جو ہے اس کی کوکھ سے آپ جنم لیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 کے قریب کتابیں خاص اس مسئلے پر تحریر فرمائی ہیں، اور یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ ایسی بھی روایات ہیں کہ وہ مسلمان تو تھے ہی، یعنی اہل ایمان تو تھے ہی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتی ہونے کا شرف دینے کے لیے ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان کو زندہ کیا، اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر دوبارہ انہیں موت نصیب ہوئی۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ زمانہ فطرت بھی ایک زمانہ تھا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ایسا نہیں تھا کہ یک بارگی میں سب چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہو، بلکہ
احکام آہستہ آہستہ نازل ہوتے رہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ آیات اترتی رہیں، مختلف چیزوں کا حکم دیا جاتا رہا، تو جن کاموں سے روک دیا وہ کام ہیں حرام، اور جن کاموں سے کتاب اللہ نے، سنت رسول اللہ نے ہمیں نہیں روکا، تو وہ کام جن پر سکوت اختیار کیا گیا وہ کام بدستور حلال رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا یہی مفاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں اصل تو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمینوں میں ہے سارا کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے جائز ہے، لیکن پھر جن چیزوں سے منع کر دیا وہ چیزیں حرام ہو گئیں، ان چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا، اور جن چیزوں کے متعلق کوئی حکم نہیں دیا گیا وہ چیزیں اپنی اصل پر باقی رہیں، اباحت پر باقی رہیں۔ اس لیے علماء نے اصول بیان کیا، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اشیاء کے اندر جو اصل ہے وہ اباحت ہے، وہ جائز ہونا ہے، وہ حلال ہونا ہے۔ حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، جائز ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ اور یہ بات تقریباً ہی تمام کے تمام مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا، خواہ وہ علامہ بیضاوی ہوں، علامہ آلوسی ہوں، علامہ فخر الدین رازی ہوں، علامہ بغوی ہوں، صاحب تفسیر خازن ہوں، صاحب معالم التنزیل ہوں، صاحب تفسیر ابی سعود ہوں، ہمارے جتنے بھی مفسرین مشہور گزرے ہیں ان تمام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس بات کی خبر دیتی ہے، یہ اصول بیان کرتی ہے کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہے۔ بلکہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کی بھی تفسیر پڑھی کہ جنہیں یہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن اس آیت کے تحت وہ بھی کچھ ایسا ہی لکھ رہے تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب کیا رہا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے احکام کے تعلق سے جو اسلوب اختیار کیا وہ کیا تھا؟ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ فرما دیجئے کہ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور پاک رزق کس نے حرام کیا؟ یعنی سوال ہوتا ہے، جب کسی چیز کے حرام ہونے کا سوال کیا گیا تو توبیخ فرمائی گئی کہ کس نے حرام کیا۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کام کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، کہ اشیاء تو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ان کی اصل حلت ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، فرما دیجئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے رزق اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما، ان میں سے بعض کو تم نے حرام ٹھہرا لیا ہے، وحلالا، اور بعض کو تم نے حلال ٹھہرا لیا ہے، قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا پھر یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر بہتان مانتے ہو۔ کسی چیز کو حرام قرار دینا، کسی چیز کو حلال قرار دینا، یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے کسی چیز کو حلال قرار دے، حرام قرار دے۔ تو جب لوگوں نے اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام کہنا شروع کیا تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور واضح طور پر فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پر افطرا کرنے کا شوق ہے، تم اپنی مرضی سے جو ہے وہ چیزوں کو حلال و حرام کہتے ہو، نہیں، حلال و حرام وہی ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرار دے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جس کے اندر اس طرح کے مضامین بیان کیے گئے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں احادیث طیبہ کی طرف تو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال دعونی ما ترکتکم، جو چیزیں میں نے بیان نہیں کی ہیں اس کے بارے میں مت پوچھو۔ یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ جو ضابطہ میں عرض کر رہا ہوں، اب دیکھیے آپ اس ضابطے کو کہ اشیاء حلال
وہی نازل ہوتی رہی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے یا اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان کے ذریعے جو حدیث جاری ہوتی تھی وہ بھی وہی کی قسم تھی۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دینا تھا وہ ظاہر فرما دیا، اور جس کے بارے میں شریعت ساکت رہی، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں سکوت ہے چھوڑ دو، مت سوال کرو اس کے بارے میں۔ انما ہلک من کان قبلکم بسوال واختلافہم علی انبیائہم، اور پچھلی جو امتیں تھیں اسی طرح کے سوال سے جو ہے وہ ہلاک ہوئیں۔ آپ نے بچھڑے والا واقعہ سنا ہوگا کہ وہ سوال کرتے گئے کہ جناب اس چیز کے بارے میں کیا حکم ہے، تو ایک نیا حکم آ گیا، اب رنگ کیسا ہونا چاہیے، جنس کیسی ہونی چاہیے، قسم کیسی ہونی چاہیے، فلاں کیا ہونا چاہیے، فلاں کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، علماء نے لکھا یہ اس وقت تھا کہ جب شریعت نازل ہو رہی تھی، اور شریعت کا کسی چیز کے بارے میں حکم نازل نہ ہونا امت کے لیے آسانی اور تخفیف تھی۔ اس لیے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے نئے سوالات سے منع فرمایا۔ لیکن جب شریعت مکمل ہو چکی، اب سوالات منع نہیں ہیں، اب سوال جو ہوگا وہ نازل شدہ شریعت کی تشریح کے لیے، تفہیم کے لیے، آگاہی کے لیے ہوگا۔ اس زمانے میں چونکہ شریعت نازل ہو رہی تھی، آپ علیہ السلام نے سوالات کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اگر ارشاد فرمایا اذا نہیتکم عن شیء، جب کسی کام سے منع کروں رک جاؤ، فاجتنبوہ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب کسی کام کا حکم دوں تو جتنی استطاعت ہو ادا کر لیا کرو، اور مزید سوال جیسا کہ پیچھے سیاق گزرا نہ کیا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اور ترمذی اور ابن ماجہ دونوں ہی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ارشاد فرمایا گیا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حرام وہ ہے جو اپنی کتاب میں بیان فرما دیا۔ حلال کا ہم نے ابھی اس آیت مبارکہ میں سورہ بقرہ کے جو آیت نمبر 29 کا پہلا حصہ ہے اسے بیان کیا کہ اس میں تمام اشیاء کی علت بیان کی جا رہی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ساری آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، جن آیتوں میں یہ احکام موجود ہیں۔ فرمایا حلال بیان کر دیا، حلال بیان کر دیا، وما سکت عنہ، جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، فہو عفا عنہ، تمہارے لیے اس میں رعایت ہے، معافی ہے، چھوٹ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شریعت جب کسی معاملے میں خاموش ہو، اس کے بارے میں حکم نازل نہ ہوا ہو، وہ چیز تو معاف ہوتی ہے، وہ چیز حرام نہیں ہو جایا کرتی۔ عجب وتیرہ بنا لیا ہے بعض لوگوں نے، پوچھتے ہیں شریعت میں کہاں لکھا ہے، شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ بھئی تم حرام کے فتوے دے دیتے ہو، شریعت میں تو حرام کہیں بھی نہیں آیا۔ جب شریعت میں اس کے بارے میں ثبوت نہیں ہے تو نہ لکھا ہونے کی بنیاد پر تو اشیاء کو حلال کہا جاتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی نص نہ موجود ہونے کی وجہ سے، اس کے بارے میں کوئی صریح حکم نہ نظر آنے کی بنیاد پر تو اس کو حلال کہنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس کو حرام کہا جا رہا ہے، اس بنیاد پر کہ جی آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کہاں سے ثابت ہے؟ بھئی کام تو سارے حلال ہیں، حرام صرف وہ ہوں گے جو شریعت کے حکم سے ٹکرائیں، شریعت کے اصولوں سے ٹکرائیں، یا وہ چیزیں ہوں جن کو شریعت نے ہمیشہ حرام رکھا ہے، جیسا کہ میں نے مثال عرض کی کہ زنا ہے، دھوکہ ہے، نقصان دہ چیزیں ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو